नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहतरम मोहतशम हाज़रीन व नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका होस्ट जुनैद अल्ताफ़ नक्शबंदी मुहर्रमुल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि जायदाद मीडिया के तवस्सुल से आप तक पहुंचाई जा रही है और जायदाद.pk के प्लेटफॉर्म से इंडोर्स की जा रही है। हमारे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पर आप हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, समाअत कर रहे हैं। मैं अपने देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं, और जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और फेसबुक पर हमें फॉलो करें ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाया जा सके। नाज़रीन मुकर्रम, कल हमने नात रसूल मकबूल, हम्द बारी ताला, तिलावत कुरान पाक और करबला की यादों को ताज़ा करने की सादत हासिल की और उनका बयान सुना, उनकी बातें सुनी जो कि दीन के असली मामार हैं, जिन्होंने दीन सही सलामत हम तक पहुंचाया है, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके अपनी कुर्बानी और अपने इसार से इस बात को साबित किया है कि हुजूर से, हुजूर के दीन से वालिहाना इश्क और मोहब्बत ही ज़िंदगी की असल है और इसी हकीकत पर चलकर असल को पाया जा सकता है। आज हमारे ऐवान में मौजूद हैं मेरे निहायत मोहतरम हाफिजुल कारी हाफिज़ मोहम्मद उबैद साहिब। आपके साथ साथ अली अरकम बिन अल्ताफ़ नक्शबंदी तशरीफ़ फरमा हैं और नुमान असगर कादरी ने हमें आज ज्वाइन किया है, और खुसूसी तौर पर जनाब सुलेमान कादरी साहब, आपने भी अपने मसरूफियात से वक्त निकाल कर आज जायदाद.pk के इस जायदाद मीडिया चैनल को वक्त दिया। आप हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। आइए सामीन मोहतरम, तिलावत कलाम इलाही से अपने क़ुलूब और अज़हान को मुज़य्यन और मुताहिर फरमाते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिजुल कारी हाफिज़ मोहम्मद उबैद साहब से कि आप तिलावत कुरान पाक से हमारे क़ुलूब अज़हान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
قومهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے ہمارے نہایت محترم حافظ قاری حافظ محمد عبید صاحب، جو تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین اور مطہر فرما رہے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ الحمد سے شروع کرو اور والناس تک چلو، الحمد سے شروع کرو اور والناس تک چلو، تعریف حسن یار ہے قرآن دیکھیے، تعریف حسن یار ہے قرآن دیکھیے۔ اور ایک بڑا ہی خوبصورت شعر ہے کہ صحیفہ جو بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس سے ایمان ہو نہیں سکتا، اور نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار دو عالم کی، عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا، عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ آئیے سامعین محترم، میں نعت رسول مقبول کے لیے ملتمس ہوں جناب نعمان اصغر قادری صاحب سے، آپ تشریف لاتے ہیں اور ذکر سرور دو جہاں سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین اور مطہر فرماتے ہیں۔ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ تھا وہ، کچھ نوازوں کا صدقہ تھا وہ، میرے آقا کچھ نوازوں کا صدقہ تھا وہ، بھر کے آیا وہ در پر سوالی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کریں گے خوشی سے، امتی یہ کریں گے خوشی سے، امتی یہ کریں گے خوشی سے، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو، 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 آ رہے ہیں، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری یا شاد مدینہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، اپنی زہرا کا صدقہ تھا وہ، اپنی زہرا کا صدقہ تھا وہ، میرے آقا اپنی زہرا کا صدقہ تھا وہ، بھر کے آیا وہ در پر سوالی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچائی،
میں حق کی بچالی، غروبی میں حق کی بچالی، میرے آقا کا پیارا نوازا، میرے آقا کا پیارا، میرے آقا کا پیارا، پیارے آقا کا پیارا، پیارے آقا کا پیارا، پیارے آقا کا پیارا، پیارے آقا کا پیارے آقا کا پیارا نوازا، جس نے سجدے میں گردن گردانی، پیارے آقا کا پیارا نوازا، جس نے سجدے میں گردن کٹانی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے نعمان اصغر قادری صاحب، جو بڑے احسن انداز میں اپنی حاضری کو یقینی بنا رہے تھے اور ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اسی دوران آپ نے حضور کے نواسوں کا بھی ذکر کیا۔ سامعین محترم، کربلا ایک ایسا چیپٹر ہے، ایک ایسی داستان ہے، ایک ایسا دور ہے جو اپنے اندر زندگی کی تمام حقیقتوں کو سمویا ہوا ہے۔ ایک باپ کا کردار، ایک بیٹے کا کردار، ایک خاوند کا کردار، ایک بہن کا کردار، ایک بیوی کا کردار، ایک سفر کا کردار، ایک رہنے والوں کا کردار، اور زندگی بسر کرنے والوں کا کردار۔ کل حافظ صاحب نے ایک ذکر کیا تھا کہ حسنین کریمین کو آقا گردن پہ چوما کرتے تھے، اور عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ مسجد نبوی ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کھڑی ہوئی ہے، صحابہ صفوں میں موجود ہیں، اور صحابہ بھی وہ صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، وہ صحابہ جو ہمارے پہلے خلفائے راشدین ہیں، ان میں ابو بکر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، عمر موجود ہیں، مولا علی موجود ہیں۔ آپ نے سجدے میں سر کو لے کر گئے، آپ نے سجدہ اختیار کیا، حسین پاک تشریف لائے، آپ کی پشت پر سوار ہو گئے، آپ کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ حضور نے ارادہ کیا کہ میں سجدے سے سر کو اٹھاؤں، انہی لمحات میں اللہ پاک نے جبریل امین کو پیغام دے کے بھجوایا۔ جبریل آتے ہیں، آقا کریم کے کان میں کہتے ہیں کہ رب فرماتا ہے اے میرے محبوب، اس وقت سجدے سے، اس وقت تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھانا جب تک حسین پاک اپنی مرضی سے نہ اتر جائیں۔ اس کی منظر کشی شاعر نے یوں کی کہ طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دو، میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دو، آپ کی پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، آپ کی پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ تو جب تک آپ اپنی مرضی سے نہیں اترے، حضور نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ آج ہم استغاثہ پیش کر رہے ہیں شہدائے کرب و بلا کو، اور یہ جائیداد میڈیا کے توسل سے آپ ہمیں دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے سامعین محترم، میں اگلے ثنا خان کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں علی الکم بن الطاف نقشبندی، اور آقا کریم کی بلند و رزین بارگاہ میں اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہیں علی الکم بن الطاف نقشبندی۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے،
مدینے سے میرے نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے سے جینے سے تمہارا مرنا ہی بہتر ہے سے جینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جائے گا سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جائے گا اتار دیں جسے آلے نبی سفینے سے اتار دیں جسے آلے نبی سفینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے نبی کے گدا تو رئیس ہے محسن نبی کے
کرتے کسی کمینے سے سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑے احسن انداز میں علی بھائی نے اپنی حاضری کو یقینی بنایا اور ایک سما باندھ دیا، اور جو ایک حقیقی رنگ ہے نعت کا، کلام کا، وہ آپ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں، سوز میں، گداز میں برکت عطا فرمائے. سامعین محترم، میں ملتمس ہو رہا ہوں، ہمارے جائیداد میڈیا پر ہم ایک کمپین کر رہے ہیں جس میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم نئے ٹیلنٹ کو آپ کے آگے پیش کریں گے، اور وہ لوگ جو عام گلیوں میں، بازاروں میں اپنا ٹیلنٹ لے کر ضائع ہو رہے ہیں، ان کو ہم آپ تک لے کر آئیں گے، ان کو ایک پلیٹ فارم ہم مہیا کریں گے. ایسے ثنا خوان مصطفیٰ، ایسے لوگ جو قاری قرآن یا سپیکنگ پاور رکھتے ہیں، لکھنے کی پاور رکھتے ہیں، پڑھنے کی پاور رکھتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ کریں، آپ اپنا نام، اپنا نمبر چھوڑیں، ہم انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی، اور جہاں تک ہو سکے ہم نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں گے، آگے لے کر آئیں گے اور خدمت خلق کریں گے، کیونکہ ہمارے CEO شیخ ابوبکر الیاس صاحب ہمیشہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ینگ بلڈ ہیں، اور اپنی قوم کے بھلائی کے لیے آپ سوچتے ہیں. آپ کے کمنٹس بڑے قیمتی ہیں. ہمارے چینل پر ہماری ویڈیوز پہ کمنٹ کریں، ہمیں بتائیں آپ کیسا کنٹینٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور کیا ٹیلنٹ ہے آپ میں، تاکہ ہم اس کو پروموٹ کر سکیں. اسی طرح کا ایک ٹیلنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تشریف لاتے ہیں جناب علی عمران صاحب، اور نعت رسول مقبول سے ہماری قلوب و اذہان کو مزین اور متعارف فرماتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صدف سے پہلے وہ جوہر کو آب دیتا ہے، بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے. صدف سے پہلے وہ جوہر کو آب دیتا ہے، بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے. آدھا پہ ظہیر علم و نہ دنیا کا معجزہ دیکھو، علی سوال سے پہلے جواب دیتا ہے. 2 سے 3 اشعار قصیدے کے کہ مولا حسین کربلا میں کھڑے اپنے نانا پاک سے جو بات کر رہے ہیں. یا مصطفیٰ آویخ جا کے میں لٹدا پیا، یا مصطفیٰ آویخ جا کے میں لٹدا پیا. ایک تیرے نام تو تیرے اسلام تو
کسدا پیا یا مصطفیٰ آویخ جا کے میں لٹدا پیا علی دا میں خون تے زہرا دا چینا نانا سیان مینو تیرا میں حسینا علی دا میں خون تے زہرا دا چینا نانا سیان مینو تیرا میں حسینا اج سینے تیلا مینو کنڈیا تے چان تا ہٹدا پیا یا مصطفیٰ آویخ جا کے میں لٹدا پیا لگے مینو نیزے بھاویں لگے مینو تیرے حق نو نکانڈ کیتی تیرے شبیر نے لگے مینو نیزے بھاویں لگے مینو تیرے حق نو نکانڈ کیتی تیرے شبیر نے نانا اتنا دیسا خوش ہے کہ خفائیوں پوچھدا پیا یا مصطفیٰ آویخ جا کے میں لٹدا پیا اکبر اصغر ہو گئے جدا نے غازی جبیر کیتے حق تو فدا نے اکبر اصغر ہو گئے جدا نے غازی جبیر کیتے حق تو فدا نے خون ہے تیرے دل بردہ کدو لکدا پیا یا مصطفیٰ آویخ جا کے میں لٹدا پیا ایک تیرے نام تو تیرے اسلام تو کہ میں کسدا پیا یا مصطفیٰ آویخ جا کے میں لٹدا پیا محمد علی عمران نام ہے شہزادے کا، تو مجھے شعر یاد آ گیا کہ محمد اور علی یہ جو دو نام کا مرکب ہے یہ اپنے اندر سارا جہاں سموتا ہے، سخی کے نام کی ترتیب سے ہی ظاہر ہے، علی محمد کے بعد ہوتا ہے، علی محمد کے بعد ہوتا ہے۔ سامعین محترم، آئیے محفل کے سلسلے کو، محفل ذکر اہل بیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سامعین محترم، اہل بیت کا ذکر عین عبادت ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس سے نبی مکرم خوش ہوتے ہیں، یہ وہ نام ہیں جن سے برکت آ جایا کرتی ہے، دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ میں نے جتنا مطالعہ کیا ان ہستیوں کے بارے میں، ایک سے بڑھ کر ایک، اور بس شاعر نے لکھا ہے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیری توصیف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ سننے والے سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں کہ آقا کریم کی ثنا کی گئی ہے، لیکن باب کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک کہا گیا ہے، تو یقیناً یہ باقی باب ہیں جو جن کا محاصرہ، جو ساری زندگیوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، کل ایک گفتگو کا سلسلہ، کربلا کا سلسلہ
ہم لوگوں نے شروع کیا. حافظ عبید صاحب بڑے احسن انداز میں لے کے چلے، واقعہ سنا رہے تھے. ہماری آنکھ بھی نم دیدہ ہو گئی، ان کی آنکھ بھی نم دیدہ ہو گئی. اور یہ وہ آنسو ہوتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں. ہمارا مقصد مصائب پڑھنا نہیں، فضائل بیان کرنا ہے. وہ ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. بس اگر کسی کے دل میں درد ہو، انسانیت ہو، تو یقین جانے اسی دل میں حسین آتا ہے جس دل میں انسانیت ہو، محبت ہو، چاہت ہو. تو آج جائیداد میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے میں ایک پیغام آپ کے گھروں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ ساری خلقت کو، ساری مخلوق کو، حضور کی امت کو حسنین کریمین کے نام پر معاف کر دیجئے. کسی سے اگر کوئی ناراضگی ہے اسے دور کر لیجئے، ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے. آپ معاف کر کے دیکھیں، یقین جانیں آپ کو اللہ معاف کر دے گا. آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے. بس یہی درس ہے، اسی درس کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ملتمس ہوں حافظ عبید صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور ذکر کرب و بلا سے ہمارے قلوب کو سکون پہنچاتے ہیں. حافظ عبید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں سے میرا سلام قبول ہو. میں نہایت مشکور ہوں جنید الطاف نقشبندی کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ دوبارہ اس پلیٹ فارم پر انہوں نے مجھے اپنے احساسات بیان کرنے کی اجازت دی. کل ہم نے واقعہ کربلا کو 9 محرم کی رات تک ڈسکس کیا. بہت مختصر ہم نے اس پر گفتگو کی. واقعہ کربلا اتنی تفصیل ہے کہ میں تو کیا کوئی بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا. میں نے بہت سنا، بہت پڑھا، مختلف مصنفین کی قلم سے پڑھا، مختلف مقررین کی زبان سے اسے سنا اور اسے محسوس کیا. میں شاید اس واقعے کو آج مکمل نہیں کر سکوں. اس کو سنانا ایک بہت مشکل جاب ہے. جب آپ اسے پڑھتے ہیں، جب آپ اسے سنتے ہیں، اہل بیت کی محبت، ان پر کیے گئے مظالم آپ کو اس کے بیان کی اجازت نہیں دیتے. کل ہم نے مختصر بیان کیا کہ جب امام نے اپنے تمام اصحاب کو اور اپنی تمام خواتین کو، اہل بیت اطہار کو اکٹھا کیا 9 محرم الحرام کی شام کو، جب شہادتوں میں مردوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، امام نے ان سب کو ایک خیمہ میں بلا کر یہ التجا کی کہ باہر جو لوگ موجود ہیں میں جانتا ہوں وہ تمہارے نہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں. تم میں سے کوئی بھی جانا چاہے مجھے ہرگز گلہ نہ ہوگا. میں دیے کی لو بجھا دوں گا. جو شخص جانا چاہتا ہے وہ خاموشی سے یہاں سے چلا جائے، کسی سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے گا. ایک لمبے لمحے کے لیے خاموشی رہی. دیا دوبارہ روشن کیا گیا. تمام لوگ اپنی جگہوں پر موجود تھے. تمام نے یہ عقد کیا امام حسین علیہ السلام سے کہ وہ اس جنگ میں، حق کی جنگ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. 9 محرم کی شام تمام ہوتی ہے. 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتا ہے. یہ اسلامی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جسے روز محشر تک بلایا نہیں جا سکتا. 10واں محرم الحرام، شہادتوں پر شہادتیں جاری ہیں. مولا قاسم شہید ہو چکے ہیں. مولا عباس
शहीद हो चुके हैं, अली अकबर शहीद हो चुके हैं, मौला हुसैन के छोटे बेटे अली असगर जो चंद माह के हैं पानी की शिद्दत से तड़प रहे हैं। इमाम अपने शीर ख्वार बच्चे को लिए अपने खैमे से बाहर आते हैं और मैदान जंग में उस पार खड़े लश्कर से ये इल्तिजा करते हैं कि ये छोटा सा बच्चा जो पानी के लिए तड़प रहा है, इसकी प्यास बुझाने के लिए कुछ पानी मुयस्सर कर दिया जाए। इमाम अली असगर को अपने हाथ पर उठाकर बुलंद करते हैं और लश्कर में से एक खबीस, एक खंजीर अपनी कमान से एक तीर जारी करता है जो सीधा अली असगर अलैहिस्सलाम की खल्क से पार हो जाता है। इमाम अली असगर शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। इमाम के गले से बहता हुआ खून मौला हुसैन के हाथों पर है। मेरे मौला उसे आसमान की तरफ उछालना चाहते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल होता है कि हुसैन ऐसा मत कीजिएगा, वरना ता क़यामत आसमान से कभी बारिश नहीं होगी। इमाम हुसैन उस खून को ज़मीन पर फेंकना चाहते हैं। मेरे अल्लाह का फिर हुक्म आता है, हुसैन ऐसा ना कीजिएगा, वरना दुनिया पर कभी कोई फसल नहीं होगी। इमाम हुसैन मौला अली असगर के खून को अपने हाथ में उठाए अपने चेहरे पर मलते हैं। तकरीबन 10 दिनों की थकावट, तमाम ख़ानदान की शहादतें अभी भी ईमान के जज्बे को कम नहीं कर सकी। इमाम का ईमान अपने अल्लाह पर आज भी उसी तरह कायम है जैसा मदीने से रवाना होते हुए था। तमाम शहादतों के बाद जब इमाम के 6 माह के बेटे को शहीद किया जाता है तो इमाम आसमान की तरफ देखते हैं और अल्लाह ताला से ये जुमले फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, मैं जानता हूँ जो कुछ हो रहा है वो तू देख रहा है। मेरी औलादों को ज़िबा किया जा रहा है, मेरे भतीजों को काटा जा रहा है, मेरी इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है। और हौसले की वो ऊंचाई देखें कि उस मकाम पर भी इमाम अली मकाम अपने रब से क्या फरमाते हैं कि अल्लाह, मैं जानता हूं तू सब देख रहा है, लेकिन इसके बदले भी अगर तू मुझसे राजी हो जाए तो मैं राजी हूं। इमाम अली असगर शहीद हो चुके हैं। मर्दों में सिर्फ इमाम हुसैन बाकी हैं। शिमर की जानिब से एक पैगाम रसां भेजा जाता है कि हुसैन यजीद की बैत कबूल करें। इमाम इनकार फरमाते हैं। जवाब आता है, अगर बैत कबूल ना की गई तो आपको कत्ल का हुक्म है, आपको कत्ल किया जाएगा। इमाम इनकार करते हैं। दिन गुजरता जा रहा है, नमाज असर का वक्त आ जाता है। इमाम नमाज की हालत में है। शिमर आपके पास खुद आता है और इमाम से आके कहता है कि हुसैन, जल्दी कीजिए, हमें भी नमाज अदा करनी है। तो मेरे मौला आसमान की तरफ देखते हैं और अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि अल्लाह, इन्होंने भी नमाज अदा करनी है। इस्लाम पर यह कैसा वक्त मौजूद है कि जो हक पर मौजूद है वो भी नमाज के लिए जगह की मुतलाशी हैं, वक्त के मुतलाशी हैं, और जो ना हक कर रहे हैं वो भी उस हकदार को आकर ये कहते हैं कि हुसैन, जल्दी कीजिए, हमें नमाज पढ़नी है।
یہ وہ حسین ہیں جو سجدے کی حالت میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہوتے ہیں اور جبریل امین دروازے پر موجود ہیں. اور اس پر ایک شاعر نے بہت خوبصورت شعر لکھا. شاعر اپنے اشعار میں کہتا ہے کہ دروازہ رسول پر شریعت کھڑی رہی، دیکھ کر وہ منظر رحمت کھڑی رہی. سجدے میں تھے رسول چڑھے پشت پر حسین، سجدے میں تھے رسول چڑھے پشت پر حسین. بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی، بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی. میرے نبی کا وہ جانشین، دین حق کا وہ فرزند، جس نے اپنے تمام خاندان کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر قربان کیا. یہ سب کچھ طے تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ کو کربلا کی مٹی ایک شیشی میں عنایت فرمائی اور کہا، اے ام سلمہ، جس دن تم اس مٹی کے رنگ کو سرخ پاؤ سمجھ جانا حسین کو شہید کر دیا گیا. میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. نماز عصر کا وقت ہے، مختلف روایات ہیں. جنگ شروع ہوتی ہے، حسین تنے تنہا لڑتے ہیں. سینکڑوں تیر حسین کے سینے اور کمر میں پیوست ہیں. اسی حالت میں حسین نماز کے لیے کھڑے ہیں اور اپنے رب کے سامنے سربا سجود ہیں. جس وقت سجدہ ادا کرتے ہیں تو خنزیر شمر اپنے نیزے سے آپ عالی مقام پر وار کرتا ہے. آپ کے سر کو آپ کے جسم سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. امام حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے. سلسلے کو یہاں تک نہیں روکا جاتا. آپ کے سر کو آپ کے جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر لٹکا کر اپنے ساتھ لے جایا جاتا ہے اور آپ کے جسم کو کربلا کی زمین پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے. حافظ صاحب نے ہمیں اپنے لفظوں کے شہر میں مبتلا کر کے ہمیں کرب و بلا کی سرزمین تک لے گئے اور وہاں سے آگے کا سفر تاحیات جاری و ساری ہے، کیونکہ یہ وہ سفر ہے جس کی وجہ سے آج دین ہے، جس کی وجہ سے آج اسلام ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات ہے. جنتی نوجوانوں کے سردار. اور جہاں تک میرا علم ہے کہ جنت میں سبھی جمع ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. تو ہم سب کے سردار جس طرح سے سفر کرتے ہوئے نبی کے لیے، خدا کے لیے، دین کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے گزرے، اور جس طرح سے یہ معرکہ آپ نے فتح کیا، اس کی مثال آپ خود ہیں. بس افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. یقیناً یہ ہمارا آج کی ٹرانسمیشن کا آخری کلام ہے جو ہمارے نہایت محترم سلمان قادری صاحب پیش کریں گے. آپ کی محبتوں کا، آپ کے کمنٹس کا، آپ کے لائکس کا بڑا شکریہ. آپ نے بڑی عزتوں سے نوازا، بڑی محبتوں سے نوازا. انشاءاللہ العزیز ہم جلد از جلد آگے بھی ایسے پروگرامز آرگنائز کریں گے
اور آپ کے کمنٹس ہمیں بتائیں گے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پر فالو کریں تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مہیا ہو سکے۔ ناظرین مکرم، مجھے انہی ساتوں میں اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کرے کوئی برابری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ ایسا بادشاہ حسین ہے، چھپا ہوا خزانہ تھا میرا، کسی کو بھی پتا نہ تھا، نیا سکا ظہور میں کہ میں کسی کا بھی خدا نہ تھا۔ یہ میری کل خدائی ہی جس کے روبرو بنی، وہ پانچواں گواہ حسین ہے، میرا حسین ہے، وہ پانچواں گواہ حسین ہے، یا حسین ہے، وہ پانچواں گواہ حسین ہے، یا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے کہ دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اور بڑا خوبصورت شعر، دعاؤں میں دعاؤں میں جواسطہ انہیں بنائے گا، بہشت کی ہر راہ کا راستہ انہیں بنائے گا، نہ واسطے میں توڑ گئے، نہ راستے میں موڑ گئے، ایسے سیدھے راہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایسے سیدھے راہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایسے سیدھے راہ حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ دعاؤں میں دعاؤں میں جو واسطہ انہیں بنائے گا، بہشت کی راہ کا راستہ انہیں بنائے گا، نہ واسطے میں توڑ گئے، نہ راستے میں موڑ گئے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ
پوچھئے کہ کیا حسین گئے یا حسین گئے نہ پوچھئے کہ کیا حسین گئے میرا حسین گئے ایسا بادشاہ حسین گئے میرا حسین گئے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360 لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے